नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। बहार गुलशने इश्क़े वफ़ा का मौसम है, बहार गुलशने इश्क़े वफ़ा का मौसम है, इबादतों का ज़माना दुआओं का मौसम है वक्त बिगड़ी हुई किस्मतें बनाने का, है वक्त बिगड़ी हुई किस्मतें बनाने का, अब ज़माना आया गुनाहों को बख्शवाने का। तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में लिए रमज़ान के खूबसूरत अनवान, क्योंकि आ गया है माह रमज़ान, वो महीना जिससे मंसूब है प्रोग्राम इल्मुस्सियाम। होगा इसमें सवालात का और दास्तान कुरान का एहतमाम, और दिया जाएगा रोज़ाना अहम पैगाम, नेकी का सिलसिला इस साल भी रहेगा आम। तो आ गया है माह रमज़ान, और रोज़ाना देखना नहीं भूलिएगा माह रमज़ानुल मुबारक का खुसूसी प्रोग्राम इल्मुस्सियाम islamicinfo.official.1ak पर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला शानहू के लिए हैं, जो तमाम खूबियों का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। मेरा और आपका पैदा करने वाला है, मारने वाला है, फिर से जिलाने वाला है। जो कुछ आसमानों में है उसको भी जानता है, और जो कुछ ज़मीन में है उससे भी वाक़फ़ियत रखता है। और हज़ार हा शुक्र उस पाक ज़ात का जिसने आज फिर मुझे बताने और आपको सुनने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और हज़ार हा शुक्र उस पाक ज़ात का जिसने आज फिर मुझे आपको अपना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने और अहकामुस्सियाम पर रोशनी डालने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने वाले सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। और निगाहे नबी आसरा हो गई, निगाहे नबी आसरा हो गई है, गमे मुस्तफ़ा से फ़ज़्ल ताला तबीयत मेरी आशना हो गई है। त्यारे रसूल खुदा तक पहुँचूँ ये हसरत मेरी मिदा हो गई है। और सूए चमन से फ़िज़ाए जहाँ तक, सूए चमन से फ़िज़ाए जहाँ तक मोहम्मद की वहदत सरा हो गई है। और माह रमज़ान की पहली रात हो गई है, जबकि रहमत इलाही की बरसात की इब्तिदा हो गई है। तो आइए चलते हैं अपने खूबसूरत मौजू की तरफ, जिससे पहले सवालात का सिलसिला होगा और फिर दास्तान कुरान। तो आज का मौजू है मेरा अंबिया कराम का तवक्कुलुल्लाह, कि अंबिया कराम का अल्लाह ताला पर तवक्कुल कैसा था। तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ानुल मुबारक जैसी अज़ीमुल शान नेमत से सरफ़राज़ फ़रमाया। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात के क्या कहने, उसकी हर घड़ी में रहमत भरी है। रमज़ानुल मुबारक में हर नेकी का सवाब 70 गुना या उससे ज़्यादा है, यानी नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। अर्श उठाने वाले फ़रिश्ते रोज़ेदारों के लिए दुआ करते हैं और उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ेदार के लिए मछलियाँ इफ़्तार तक दुआए मग़फ़िरत करती रहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोज़ा इबादत का दरवाज़ा है। रमज़ान ये लफ्ज़ से बना है, जिसका मतलब है गर्मी से जलना, क्योंकि जब महीनों के नाम कदीम अरबों की ज़बान से नकल किए गए तो उस वक्त जिस तरह का मौसम था उसके मुताबिक महीनों के नाम रख दिए गए। इत्तेफाक से इस वक्त रमज़ान सख्त गर्मी में था, यानी उस वक्त रमज़ान सख्त गर्मी में था, इसीलिए रमज़ान नाम रख दिया गया। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब महीनों के नाम रखे गए तो जिस मौसम में जो महीना था उससे उसका नाम हुआ, यानी जो महीना गर्मी में था उसे रमज़ान कह दिया, जो मौसम बहार में था उसे रबीउल अव्वल, और जो सर्दी में था कि जब पानी जम रहा था उसे जमादिउल औला कहा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात आती है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज़ पढ़ता है
اللہ اس کے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا جاتا ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑا 500 برس تک چلتا رہے، اتنا وہ طویل درخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا جو پہلا ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ کس وجہ سے رکھا جاتا ہے؟ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں موجود ہے کہ روزے میں نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانا پینا حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ اصل میں روزے کا مقصد بس کھانے پینے سے باز رہنا نہیں ہے، بالکل بھی اس سوچ سے تو روزہ رکھے ہی نہیں کہ بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے بس۔ اصل روزے کا مقصد تقویٰ، پرہیزگاری کا حصول ہے اور اس میں ہم پریکٹیکلی گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ ہماری پریکٹس ہوتی ہے جس سے ہم حرام کاموں سے، گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ ہماری ایک ماہ میں یہ روٹین بن جاتی ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور لاجیکلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک جیسی نعمت کا عطا کرنے میں ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرے جیسا بہت گناہ گار ہے، لیکن میں سب سے یہ کہوں کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو میں عبادت گزار ہوتی۔ بس میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ شیطان مجھے عبادت کرنے نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ماہ مبارک جیسے مہینہ عطا فرمایا جس میں شیطان کو بھی قید کر دیا، اور مقصود یہ کہ میری ساری جو بڑائی ہیں وہ نکل جائیں۔ اگر میں اتنی گناہ گار ہوں گی تو ایک ماہ میں شیطان کے نہ ہوتے ہوئے بھی گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتی، تو میری بات ہرگز غلط ہوئی کہ شیطان نہ ہوتا تو میں پرہیزگار ہوتی۔ ہاں، اگر اس ماہ مبارک میں شیطان کی غیر موجودگی میں اپنی عبادتوں کی عادت بنا لیتی ہوں اور اس ماہ مبارک کے بعد بھی اسی پر قائم رہتی ہوں تو میری یہ بات صحیح ہے کہ میں گناہ گار شیطان کی وجہ سے ہوں۔ یہ ایک ایگزامپل دی آپ کو کہ یہ ماہ مبارک اس طرح ہے کہ جس کو بندوں کے لیے نعمت، ایک موقع، احسان، وسیلہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنا کر ہمیں عطا فرمایا کہ ہم اس ماہ مبارک میں نیکیاں کریں بھی اور اپنی عادت بھی نیکیوں کی بنا لیں جو ہم سارا سال اپنائیں۔ دوسرا سوال کہ روزے کس پر اور کیوں فرض ہیں؟ روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں، چھوڑنے پر کفارہ ہے اور رکھنا فرض ہے۔ اسلام میں اب یہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں کیوں فرض کیے گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام میں اکثر اعمال جو ہیں کسی نہ کسی واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے حکم الہی سے مقرر کیے گئے۔ مثال کے طور پر صفا مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کرواتی ہے۔ تو اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت قائم و دائم رہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع داستان قرآن کی طرف، جس کا میرا موضوع ہے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ پر توکل اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی زیارت بھی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی جس کو عصا کہتے تھے، اور اس عصے کے ذریعے آپ بہت ہی زیادہ باکمال معجزات کیا کرتے تھے، اور یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی۔
اس کے سر پر 2 شاخیں بنی ہوئی تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عصا مبارک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بطور میراث یہ عصا مبارک ایک کے بعد ایک نبی کو یعنی دیگر انبیاء کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے یہ ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدین میں تشریف لے آئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر بکریاں چراتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جنت کی اور جنت کی چیزوں کی کیا ہی بات ہے، وہ عصا مبارک جنت سے تھا، اس کے معجزات بھی بے حساب تھے۔ پھر اب کیا ہوا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ ایک مرتبہ فرعون کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کے لیے ایک میلہ لگوایا، اور اس میلے میں تمام جادوگروں کو بلایا، اور وہ جگہ جو اسپیس تھی جہاں فرعون نے میلہ لگوایا تھا وہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا۔ وہی ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی افواج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹ گئے۔ اور کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف فرعون، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف جادوگر، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف جادوگروں کی افواج، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اب کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کا یہ مفہوم ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہلے ڈالو۔ فرعون کی جادوگری کرنے والی افواج نے یہ سنا تو جادوگروں نے فرعون کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیوں کو، رسیوں کو پھینکا، تو ایک دم وہ لاٹھیاں، رسیاں سانپ بن کر نیچے میدان میں ہر طرف پنکھارے مار کر دوڑنے لگی۔ قرآن پاک میں اس کا مفہوم ہے کہ ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں، ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف سا ہوا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پورا مجمع فرعون کے جادوگروں کی یہ جادوگری دیکھتا ہے تو خوف سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کی تمام جادوگر کی جماعت اپنے کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح میں، گھمنڈ میں، غرور میں، نشے کے ساتھ مست ہو گئی۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پھر اس کو فرماتا ہے کہ ہم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے ہاتھ میں ہی جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ تو ان لوگوں نے جو سوانگ بنایا تھا، یہ عصا ہے، اس کو نگل جائے گا۔ اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی وہ آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک حکم خداوندی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حکم الہی تھا، اس لیے اپنا عصا مبارک حکم الہی سے سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ تو یہ جو لاٹھی تھی، یہ جو عصا مبارک تھا، ایک بڑا سانپ یعنی نہایت ہی خطرناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اور یہ سب دیکھ کر تمام جادوگروں کو اپنی شکست کا اعتراف کرنے لگے۔ شکست ہوئی، اور پھر یہ دیکھ کر، اپنی شکست کو دیکھ کر وہ سجدے میں گر پڑے، اور پھر بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا بربی و ہارون و موسیٰ، کہ ہم سب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی رب پر ایمان لائے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اور یہ تھا انبیاء کرام کا اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے خوف میں آئے، لیکن آپ نے جب حکم الہی دیکھا تو آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے آپ نے سانپوں کے درمیان میں اپنا عصا مبارک ڈالا اور آپ نے فتح پائی۔
اللہ پاک میرا بتانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسی کے ساتھ اللہ کرے کہ کوئی میری بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور کل پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اسی وقت اسی چینل پر اپنے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔